बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 3 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है और पहले दिन से मैंने ये कहा था कि ये जो आग फलस्तीन के अंदर लगाई गई है ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में लेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से फलस्तीन के ऊपर हमले हुए और अरब ममालिक मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखे, जिसके बाद हमने देखा कि वही जंग जो फलस्तीन के अंदर थी वो लेबनान दाखिल हुई, अब शाम के अंदर दाखिल हो चुकी है, फिर ईरान को टारगेट किया जा रहा है और फिर अगर ये मामलात इसी तरह से चलते रहते हैं तो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो निशाने पे होगा। जिस तरह से यमन के ऊपर हमले हो रहे हैं और अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमले मुसलसल किए जा रहे हैं, कभी गवर्नरेट्स के ऊपर हमला होता है, कभी उनके दारुल हुकूमत को निशाना बनाया जाता है, जिसमें मुताद्दद जो है वहां पर हलाकतें वो भी रिपोर्ट हुई। लेकिन अभी जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसका रिटेलिएशन के अंदर बाकायदा तौर पर जो यमन है वो भी जवाब दे रहा है। और अभी जो सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है और बाकायदा रिपोर्ट किया गया है कि यमन की जानिब से एक और जो अमरीकी जंगी जहाज है, जो ड्रोन है, उसको मार गिराया गया है। और बाकायदा तौर पर गुज़श्ता रोज मैंने एक खबर आपको दी थी, मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से यमन की जानिब से हमले किए जा रहे हैं और वही ये जो जंगी जहाज वहां पर बमबारी भी कर रहे थे, हमले कर रहे थे, ट्रैकिंग की जा रही थी और सारे एक प्लानिंग के तहत सब कुछ अमल में लाया जा रहा था। लेकिन अभी जिस तरीके से हमले पे हमला हो रहा है और यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर रिटेलिएट करते हुए वो जंगी जहाज को गिराया जाना और फिर पिछले 72 घंटों के अंदर ये दूसरा टारगेट है जिसको अपना अचीव करने के हवाले से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और किस तरीके से इसको मार गिराया गया, ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त तल अवीव के अंदर धमाकों की भी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि वहां पर धमाकों की आवाजें जो है वो सुनाई गई हैं। एक तरफ तो जो यमनी होशी हैं वो हमले कर रहे हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जब वो हमला करते हैं अमेरिकन नेवी के हवाले से, फिर साथ ही वो तल अवीव और फिर जो इनका एयरपोर्ट है बेन गुरियन और दीगर जो सेंट्रल इजराइल है उसको निशाने पे रखते हैं, वो हम रिपोर्ट कर रहे थे, आपके सामने रख रहे थे। लेकिन अभी बाकायदा तौर पर हिजबुल्लाह की भी एक बार फिर से एंट्री हुई है जिसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से रेजिस्टेंस के टाकरे की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं और दोबारा से हिजबुल्लाह को यहां पर मजबूर किया जा रहा है कि वो यहां पर रिटेलिएशन के लिए खुलकर सामने आए, क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से खबरें और फिर लेबनान का जो प्रेसिडेंट है वो खुलकर किस तरीके से हिजबुल्लाह की सपोर्ट में सामने आया, जोसेफ फॉन जो है वो बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, वो भी आपके सामने रखना है। और फिर शाम के ऊपर इजराइल की जानिब से गुज़श्ता रोज भी बमबारी की गई थी, जिसके बाद जो वहां पर जो मकामी जो लोग हैं वो मज़ाहमत का इस्तारा बन गए और उनकी जानिब से जो अवाम की जानिब से हमले जो है वो शुरू कर दिए गए। लेकिन अभी एक और खबर रिपोर्ट हो रही है कि इजरायली फोर्सेस के ऊपर शामी जो जंगजू हैं, जो अवामी जंगजू, वो बाकायदा तौर पर उनकी पेट्रोलिंग के दौरान उनके ऊपर हमला करते हुए दिखाई दिए। कैसे उन्होंने हमले किए हैं ये बड़ी आम तरीन स्टोरी, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस तरह से यमन की जानिब से हमला किया गया और बाकायदा तौर पर यमन ने जो इस वक्त अमरीकी जंगी जहाज जो वहां पर हमले कर रहे थे, ये कह लें कि जबरदस्त किस्म की एक उन्होंने चेन चलाई हुई थी और बाकायदा अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि जब तक वो इन अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर लेते और फिर ये यमन को रोक नहीं लेते और वो सफेद परचम नहीं लहरा देता, तब तक हमले नहीं रुकेंगे। लेकिन पिछले 72 घंटों के अंदर ये दूसरा जो MQ-9 रीपर है जिसको इन्होंने मार गिराया और इसकी अभी तक तकरीबन यूं कह लें कि 600 जो मिलियन डॉलर के ये बाकायदा तौर पर जो MQ-9 रीपर हैं जिनको गिराया गया, इस हवाले से बाकायदा रिपोर्ट किया गया और यमनी होशियों की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई और बताया गया, उन्होंने कहा कि उनके मुल्क के खिलाफ अमरीकी जारहियत के जवाब में जिसने गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों पर मुतअद्दिद छापे मारे और जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जान की बाजी हार गए, जख्मी हुए और शहरियों की अमलाक को नुकसान पहुंचा। और फिर उन्होंने कहा कि उनके फिजाई दिफा ने एक और जो अमरीकी MQ-9 है उसको कामयाबी से मार गिराया और ये जो रीपर है उस वक्त मारीब जो गवर्नरी है उसकी फिजाई हुदूद के अंदर दुश्मनी के मिशन को अंजाम दे रहा था और एक मुनासिब मकामी तौर पर जो इसको निशाना बनाते हुए मिसाइल जो है वो दागा गया और ये उनका 17वां ड्रोन है। पहले पिछले जो गुज़श्ता रोज उन्होंने जो इस ड्रोन को गिराया था, बाकायदा जहाज से ये जो जंगी एक्टिविटीज जो है वो कर रहा था उसको गिराया गया था, तो वो 16वां था। लेकिन आज के शामिल करते हुए ये 17वां हो गया, जो उन्होंने कहा हमारे फिजाई दिफा ने वादा फतह की जंग और गजा की हिमायत में मुकद्दस जो जंग है उसके दौरान कामयाबी के साथ मार गिराया। यमनी मुसल्लह अफवाज जो है, यमनी होशियों ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि वो बहिर अहमर और अरब के अंदर
اسرائیلی جہاز رانی کو روکنے کے لیے قائم رہیں گی اور فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے جب تک کہ اسرائیل کے خلاف جارحیت نہ ہو جائے۔ غزہ رک گیا اور ناکہ بندی اٹھا لی گئی۔ انہوں نے کہا غزہ جو ہے وہ اب کیونکہ جب تک وہاں پر جنگ بندی نہیں رکتی ہے تو ہم یہاں پر ناکہ بندی نہیں اٹھائیں گے، ہم وہاں پر حملے جاری رکھیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آنے والے دنوں میں دشمن کے تمام جنگی جہازوں کے خلاف مزید دفاعی کارروائیاں کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ابھی یحییٰ ساری جو ان کا جرنیل ہے اس کی جانب سے کہا گیا، یحییٰ ساری کنفرمز the downing of yet another MQ-9 Reaper UAV, that's 2 drones shot down by Yemeni air defense in under 72 hours۔ مطلب اس نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر یہ دوسرا MQ-9 ریپر ہے جو ان مینڈ ایریل وہیکل ہے جس کو جو ہے وہ گرایا کیا ہے، اور یہ کنفرمیشن وہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت تل ابیب کے حوالے سے خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں جو ہے وہ سنائی دی گئی ہیں اور حملے باقاعدہ طور پر جاری ہیں۔ یمن جو ہے وہ بھی حملے کر رہا ہے۔ اب حزب اللہ کے حوالے سے ان کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے میزائل لانچ کیا گیا۔ چند روز قبل بیروت کے اوپر اسرائیل کی جانب سے جو راکٹ داغے جانے کے جوابی بمباری کے بعد لبنانی صدر اون جو ہیں جوزف اون وہ فرانس کے اندر پہنچے تھے اور انہوں نے میکرون کے ساتھ ایک مشترکہ بیان جو ہے وہ دیا جس میں کہا گیا کہ راکٹ داغنے کی ذمہ دار حزب اللہ نہیں ہے، یہ ان کا لبنانی صدر کہہ رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ صدر اون ثالثوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو آپ میری مدد کریں، حزب اللہ کے ہتھیاروں کے مسئلے کو حل کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تاہم اسے امریکہ کی طرف سے نظر انداز کیا جا رہا ہے جو لبنان کے خلاف جنگ اور جنگ بندی اور قرارداد 1701 کی خلاف ورزی میں اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہا ہے، اور قرارداد 1701 کی خلاف ورزی میں اسرائیل کی مکمل حمایت، اور جبکہ حزب اللہ مخالف جماعتیں، سیاستدان، میڈیا اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صدر کے بہت دیوانے ہیں، جبکہ جس حد تک ان میں سے کچھ نے انہیں غدار بھی قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ بھی کہہ رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ اسرائیل کبھی بھی کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور صرف حزب اللہ ہی قوانین کی خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ اب تک لبنانی صدر نے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے اور وہ لبنان کے اندر اسرائیل اور اس کی پراکسیز کے مطالبات کو پورا نہیں کر رہے، اور مسئلہ کھلا رہتا ہے اور بدل بھی سکتا ہے، لیکن یہ تازہ ترین حیثیت ہے۔ ابھی امریکہ نے لبنان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ درزیل سچویشن کو یہاں کر رہا ہے کہ لبنانی ریاست کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کو تیار کرنے کے بعد جس میں قرارداد 1701 کے مطابق دشمنی کے خاتمے اور اسرائیل کے مکمل انخلاء کی شرط رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس وقت یاد ہو کہ جس طرح سے امریکہ نے اپنے اور اسرائیل کے درمیان ایک اور ڈیل پر دستخط کیے تھے، اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان وہ دوسری ضمنی ڈیل جو ہے وہ کیا تھی؟ امریکہ قرارداد 1701 کی تمام اسرائیلی خلاف ورزیوں کا احاطہ کرے گا اور لبنان کے خلاف اس کی جنگ کی حمایت بھی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 1701 نے حزب اللہ کے تخفیف اسلحہ سے پہلے اسرائیل کے انخلاء اور دشمنی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے، بشمول فضائی حدود کی خلاف ورزیاں، اور 1701 جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی اس میں حزب اللہ کو 1559 کے فریم ورک کے اندر تخفیف اسلحہ کا مطالبہ کرتا ہے، جس میں ریاستوں کو دفاعی حکمت عملی بنانے کے لیے حکمت عملی بنانا چاہیے اور حزب اللہ کے ہتھیاروں کے لیے تیار، لیکن یہ جو اسرائیلی مفادات کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن ایک تنظیم کے طور پر حزب اللہ نہیں ہے، بلکہ دشمن خود مختار ہاتھوں کے درمیان ہتھیار ہے، چاہے ریاست کے ساتھ ہو یا پھر حزب اللہ کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل قرارداد 1701 کا احترام بھی نہیں کر سکتا اور لبنانی دفاعی حکمت عملی کے بغیر، اسرائیلی انخلاء کے بغیر اور لبنان کی فضائی حدود کو چھوڑے بغیر وہ صرف اور صرف حزب اللہ کی تخفیف اسلحہ چاہتا ہے اور اسرائیلی لبنانی ریاست سے مکمل تسلط چاہتا ہے، وہ قرارداد 1701 کو نہیں چاہتا جو کہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے۔ لیکن اب حالات بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پر بدل رہے ہیں اور جو سچویشن ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں حزب اللہ نے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی اس نے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ حزب اللہ نے کہا کہ شام، یمن، غزہ اور لبنان کے خلاف بڑھتی ہوئی وحشیانہ جو اس وقت جارحیت ہے اس کی وہ مذمت کرتے ہیں، اور پھر جو خطے کے عوام کے خلاف جو امریکی اور اسرائیلی محور کی برائی کی جو اس وقت حملے ہیں وہ کھلی جنگ ہے اس کی توسیع ہے، اور ان کی ممالک کی استحکام اور سلامتی کو غیر مستحکم کرنا، ان کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور ان کی طاقت کے تقاضوں کو کمزور کرنا ہے یہ جتنے بھی ممالک ہیں، اور تاکہ یہ ان کے زیر تسلط رہیں، ان کی بالادستی اور صہیونی جو ملک ہے اس کے مفادات کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اب اس خطرناک ایسکیلیشن کی روشنی میں حزب اللہ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے
جو بار بار چھاپوں اور ان کی سرزمین پر مسلسل دراندازی کے ذریعے شام کو نشانہ بنانا شامی ریاست کو کمزور کرنے اور اسے دوبارہ طاقت حاصل کرنے سے روکنے کے فریم ورک کے اندر آتا ہے اور اس کی خود مختاری کی سریحان خلاف ورزی کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوسری جانب جو اسرائیلی جارحیت کے خلاف شام کے جو معزز عوام کی باقاعدہ طور پر مزاحمت کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں عوام جان کی بازی بھی ہار رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ شامی عوام کا انتخاب جو اسرائیل کے خلاف محاصرائی اور مزاحمت کا انتخاب ہے، جو انتخاب تھا اور اب بھی ہے، اور یہ کہ مزاحمت جو ہے وہ باقاعدہ جذبہ شامیوں کے ضمیر کے اندر پیوست ہے، لیکن یمن کے خلاف امریکی جارحیت کا تسلسل اور اس کے عوام کے خلاف جو ہے وہ قتل عام کا ارتکاب، جو ثابت قدم اور جو وہاں پر لوگ ہیں جو غزہ اور فلسطین میں مزاحمت کی حمایت جاری رکھنے اور اسے روکنے اور انہیں اپنی پوری جو کارروائیاں ہیں وہ کرنے کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی ایک مایوس کن کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ حزب اللہ باقاعدہ طور پر جو لبنان کی یہ جو تنظیم ہے باقاعدہ جس کو امریکہ کی دہشت گرد ڈکلیئر کرتا ہے، اس نے یہ کہا کہ شام اور یمن کا معاملہ ہے کہ فلسطین اور غزہ کے خلاف بڑھتی ہوئی جو اسرائیلی جارحیت ہے وہ نااہل عالمی برادری کی مکمل نظر میں تباہی کی جاری جنگ اور نقل مکانی کے منصوبے فلسطینی عوام میں مزاحمت اور استقامت کے جذبے کو توڑنے میں دشمن کی ناکامی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس تناظر میں لبنان پر مسلسل اسرائیلی حملے اور ان جرائم کو چھپانے اور پھر ہم پر مسلط کرنے کے لیے اسرائیلی شرائط رکھنے والے سفیروں کے ذریعے جاری امریکی دباؤ کی بھی بات کریں۔ یہ خطرناک جو ایسکیلیشن ہے وہ خطے کے تمام ممالک اور عوام کو تاریخی ذمہ داریوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور وہ مزاحمت کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کی مسافات واضح ہے، یا تو محاذرائی یا دشمن کے منصوبوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا، جس کا مقصد صرف اور صرف خطے کو مسخر کرنا اور اسے گھٹنے ٹیکنا اور اس کے لوگوں اور صلاحیتوں پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمیں دوبارہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی پوزیشن پر واپس آ جائیں۔ لیکن انہوں نے حملے جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کرنے کے حوالے سے اعلان بھی کر دیا۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شام کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں اور گزشتہ روز بھی بمباری ہوئی، اور اب باقاعدہ طور پر اسرائیل نے ہما جو T4 ہوائی اڈے اور ہومز کے اندر 20 اہداف کے اوپر بمباری کی، اور اسرائیل نے ہما کے جو ہوائی اڈے پر 15 بار حملہ کیا اور ہوائی اڈا تقریباً جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور فضائی حملوں میں ہمارے ایئرپورٹ پر گولہ بارود کے ڈیپو اور جو فوجی طیارے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیلی آرمی ریڈیو نے کنفرم کیا۔ اس نے بتایا کہ اسرائیلی آرمی ریڈیو reported the main purpose of today's air strikes in Syria is to send a warning to Turkish President Erdogan۔ جو اسرائیلی آرمی ریڈیو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو حملے ہوئے اور یہ جو آج کی ایئر سٹرائکس تھیں ان کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ شام کے اندر جو حملے ہیں وہ وارننگ کے طور پر پیش کیے جائیں، تاکہ طیب اردگان جو ہے ٹرکش پریزیڈنٹ اس کو وارن کیا جائے کہ تم اگر آؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ تو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کارٹز جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کارٹز said that our planes will continue to fly completely in the sky of Syria and bomb the targets that are threat to us۔ اس نے بتایا کہ ہمارے پلین جو ہے وہ مکمل طور پر آزادی کے ساتھ شام کی فضاؤں کے اندر گھوم رہے ہیں، اور کسی بھی وقت جہاں پر جس ٹارگٹ کے اوپر حملہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو بھی ہمیں تھریٹ محسوس ہوگا ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ ان کی جانب سے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور باقاعدہ طور پر آج لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر تھے دارا شہر کے اندر، جو کہ اپنے جو ان کے چاہنے والے تھے، پیارے جو تھے، جو جان کی بازی حملوں کے دوران ہار گئے تھے، جن میں بچے بھی تھے بڑے بھی تھے، ان کو لے کر بھرپور طریقے سے عوام جو ہے وہ سڑکوں پر تھی، اور ایک لارج نمبر آف لوکل جو ہیں وہ نوا پارٹیسپیشن کے حوالے سے باقاعدہ طور پر نوا ان کا جو شہر ہے، علاقے ہیں، وہاں پر دارا کے اندر دیگر علاقوں میں وہ وہاں پر جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن جو اس وقت باقاعدہ عوامی ریزسٹنس ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور ابھی جس طرح سے خبر رپورٹ ہو رہی ہے، the Islamic resistance of Syria have ambushed an Israeli patrol in Dara صدرن سیریا۔ جو صدرن سیریا وہاں پر دارا کے علاقے میں اسرائیلی فورسز جو پیٹرول کر رہی تھی، پیٹرولنگ وہاں پر موومنٹ چل رہی تھی چیک اینڈ بیلنس کے لیے، ان کے اوپر جو حملے ہیں وہ بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔